بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह आज हम अपने सेशन 6 मॉड्यूल 4 की इब्तिदा करते हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लासें अटेंड की हैं उन्हें पता है कि हम लोग माशाल्लाह खुलफा राशिदीन को कंप्लीट करने के बाद फिर आज जो है हम उसके बाद के हालात को स्टडी करेंगे। लेकिन जो लोग कुछ लोग जिन्होंने नए ज्वाइन किया है उनके लिए है कि ये हमारी क्लास का जो टाइटल है वो बेसिकली है Islamic history connecting the dots. तो बेसिकली कनेक्टिंग आवरसेल्व्स विद आवर पास्ट इन अ सिक्वेंशियल मैनर कि हम क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से लेके आज तक अपने आप को एक सिक्वेंशियल मैनर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सब का जो रीज़न है वो है कि हम अल्लाह ताला से अपने आप को कैसे कनेक्ट करें। और जितने भी गैप्स हैं बीच में, हिस्टोरिकल गैप्स हैं या अंडरस्टैंडिंग के गैप्स हैं या तारीख में कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आई, उनके गैप्स हैं। तो हम सबको पता है कि ये जो गैप्स होते हैं इसी के दौरान शैतान आता है और शैतान आके फिर हमें वर्गलाता है और फिर हमें सीधी राह से हटा देता है। तो एज लॉन्ग एज कि हम अल्लाह ताला से बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट हों तो इंशाअल्लाह ताला ना हमें शैतान बहका सकेगा और ना दुनिया की कोई भी चीज़ें। जो भी इस क्लास में डिस्कस हो रहा है वो प्योरली फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। तो प्लीज़ आप सब लोग इसका को ख्याल रखिएगा कि जो भी मैं डिस्कस करूंगा या हम लोग आपस में डिस्कशन में करेंगे उन सब का मकसद एक हिस्ट्री को स्टडी करना है। इसमें बहुत से इख्तलाफात भी हैं, जाहिर सी बात है जिस जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इनमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सुनें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें और उसके बाद फिर डिस्कशन सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम सब इसको डिस्कस भी करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ हिस्ट्री लर्न कर रहा हूँ। दीन के मामलात ऐसे मामलात हैं कि जिनको अगर हम अल्लाह ताला से डरते हुए और अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, जिस तरह भी ज़िंदगी गुजारेंगे, उसी तरीके से अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल देगा हक़ के लिए। जिस तरह हर क्लास के शुरू में मैं दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, या अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा, वारिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और हमें बातिल को बातिल दिखा और उससे दूर रहने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दुनिया के नक्शे के ऊपर मैं हमेशा जोर देता हूँ, तकरीबन हर स्लाइड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि अपने घर में एक बिग साइज दुनिया का नक्शा लगाएं ताकि जब हम हिस्ट्री स्टडी करें और इसके अलावा भी ज़िंदगी के सुबह से शाम तक के जो मामलात हैं और जब आप खबरें सुनते हैं या कोई ऐसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा होता है जिसका ताल्लुक या तो इस्लामी दुनिया से है या पूरी दुनिया एज अ वन होल वर्ल्ड, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा मुल्क कहाँ पर है, उसकी कितना बड़ा मुल्क है और किस मुल्क के साथ उसके बॉर्डर्स मिलते हैं एंड सो ऑन। तो इंशाल्लाह नक्शे को अपने पास रखें। जो लोग बड़ा नक्शा दीवारों पे नहीं लगा सकते वो प्लीज़ इसका डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर्स वगैरह के ऊपर हर वक्त रखें। ये क्लोजअप है मिडिल ईस्ट का नक्शा। इस चीज़ को भी आप लोग जहन में रखें कि ये सऊदी अरब है जहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई। उनकी जब उनको अल्लाह ताला ने नबूवत दी तो उसके बाद किस तरह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। यमन, ओमान,
عراق، سیریا، جارڈن وغیرہ، تو یہ اب نئے ممالک کی بارڈرز بن گئے. شروع میں یہ سارا علاقہ زیادہ تر کا شام کہلاتا تھا. پھر یہ آپ کا نارتھ افریقہ، ایجپٹ کی طرف کا حصہ ہے. پھر یہ عثمانیہ خلافت جب شروع ہوگی تو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ترکی کے علاقوں میں کس طرح سے مسلمانوں کی آمد ہوئی. اچھا، آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ ٹائم آفٹر راشدون کیلیفٹ، خلفاء راشدین کے بعد کا جو وقت تھا وہ کیسا تھا. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جو جنگیں ہوئیں اس کا ایفیکٹ کیا تھا، اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کیا تھا، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کیا تھا، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس میں بھی ایک بعض روایات میں ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جو کہ پروبیبلی پوری اسلامک ورلڈ کا سب سے سیڈ اور تکلیف دہ واقعہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. پھر کربلا کے میدان میں جو ہوا، ان سب چیزوں کو ہم بہت بریفلی ٹچ کریں گے کیونکہ ڈیٹیل ماشاءاللہ ہم سب کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہسٹری سے اس کا کیا کنیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ آج اسٹڈی کریں گے. یہ سارے نقشے ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ہوا کیا. خلافت راشدہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق، فاروق، حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں ایک کے بعد ایک کر کے 2 سال، پھر 10 سال، پھر 12 سال، اور پھر تقریباً 4.5-5 سال کا واقعہ. تقریباً 29-30 ایئرس جو تھے یہ خلفاء راشدین کے پاس تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیجئے کہ بہترین جو لوگ ہو سکتے تھے، جو اس اسلام کو مزید آگے بڑھا سکتے تھے ہر لحاظ سے، حکومتی طور پہ، دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، تو ان لوگوں نے وہ سارے کام کیے. اچھا، اب یہ ہمارے پاس یہ دیکھیے کہ 4 خلیفہ تو ہیں جن کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ جو 5ویں خلیفہ تھے، کیونکہ کچھ عرصے کے لیے ان کے اوپر بیعت کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم کسی 5ویں خلیفہ کی بات کریں تو وہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت غالباً ملوکیت شروع ہو چکی تھی، خلافت ختم ہو چکی تھی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم 5واں خلیفہ کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، یہ عراق کا نقشہ ہے، کیونکہ اب ہم عراق کے علاقے میں بہت بات کریں گے. کوفہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ مین گڑھ رہا ہے، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سو کالڈ ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے دیے، اور جس کی وجہ سے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. اچھا، اب خلافت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اس کے دوران کوفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹرز کا ایک سمجھیے کہ گڑھ بن گیا تھا. سبائی جو تھے، عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا، پھر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پھر مسلمانوں میں منافقت اور پورے عالم اسلام میں ایک شدید نفرت جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور پھر حضرت امیر معاویہ کے خلاف پھیلائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساتھ دیتا تھا. لیکن ابھی ہم واقعات سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا. تو یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں اب کوفہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی حرمت کو سمجھتے ہوئے جو کیپٹل تھا وہ مدینہ منورہ سے اس کو چینج کر دیا تھا کوفہ میں. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ وہ لوگ جمع ہونے لگے، اور پھر ان کو ایک وقت، ایک جگہ مل گئی کہ جہاں سے یہ چیزیں پھیلا سکتے تھے. جنگ جمل سے پہلے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ تقریباً 1000 لوگوں کو یا اس طرح سے کچھ اس کی تعداد ہے کہ وہ لے کے وہاں پہنچی بصرہ. اور یہ بیسیکلی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جا سکے، یعنی ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اور یہی ایک ایسا کرٹیکل اور سینسٹیو پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ سمجھیے کہ اگلے آلموسٹ تقریباً 50 سے 100 سال جو اسلامی حکومت ہے اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ آتے چلے گئے تھے. تو ادھر سے 10,000 کوفی آئے اور انہوں نے
مسجد کوفہ میں جب لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ والوں نے ڈیمانڈ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور بدلہ لیا جائے، قاتلوں کو پکڑا جائے، تو جو لوگ کوفہ میں جمع تھے ان لوگوں نے سب نے یک زبان ہو کے تقریباً 10,000 نے یہ کہا کہ ہم ہیں حضرت عثمان کے قاتل۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے موقعوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ اتنی بڑی فرنٹ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور اس میں پھر وہ کسی ایک کا سائڈ لے کے اگر کوئی چیز کرتے تو یقیناً وہ فتنہ جو ہے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی اور ان کی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا وقت تھا کہ جس نے انہیں اتنی سمجھ دی کہ انہوں نے چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کوششیں منافقین کی وجہ سے اور خوارج کی وجہ سے صحیح کام نہیں آ سکیں، لیکن بہرحال ان کی نیتوں پہ یا صحابہ کرام کی نیتوں پہ کسی طرح سے بھی کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جو خوارج تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے، پھر پہلے تو چھپ کے ان کے خلاف ہو گئے اور پھر کھلم کھلا جنگ نہروان میں انہوں نے جنگ کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے دونوں سائڈ سے حملہ کروا دیا جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگ صرف ایک رات میں، اور یہ سارے 10,000 صحابہ ہیں کیونکہ دونوں سائڈ سے مسلمان تھے، دونوں سائڈ سے سارے صحابہ تھے، تو ان لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے ایک رات میں، جس کو جنگ جمل کہا گیا تھا۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں وہ ان کے لیے بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلافت کے پیچھے تھے کہ اپنے ان کو خلافت مل سکے، بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ حضرت عثمان غنی کے کلرز کو پکڑنا چاہ رہے تھے، تو ان کا مقصد اس وقت کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھی ان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مسلسل کہا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ڈکلیئر ہو گئی ان کی اور سب لوگوں نے بیعت کی ان کے ساتھ کی، تو حضرت امیر معاویہ نے نہیں کی، اور قضابت ان کے جتنے لوگ ساتھ تھے وہ انہوں نے بھی نہیں کی۔ تو حضرت علی نے کئی دفعہ ان کو خط بھیجے کہ بھائی ایک امت مسلمہ کی خاطر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک خلیفہ پہ بیعت کر لیں تاکہ اسلام کی اور چیزیں آگے بڑھ سکیں، کیونکہ فتوحات بھی رک چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئی، نارتھ افریقہ کی طرف، ایشیا کی طرف، سمجھیے کہ نیچے ساؤتھ کی طرف، لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیکاز آف آل دیز کیوس کوئی بھی فتوحات آگے نہیں بڑھی، کوئی پازیٹیو کام نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ اس وقت منافقین جو ہے بہت بری طرح سے اور خوارج جو ہے وہ چھا چکے تھے، اور انہوں نے ان کو موقع ہی نہیں لینے دیا کہ وہ کوئی ایک ایسے کام کرتے۔ حالانکہ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شاید میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جتنے تین خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی خلافت میں سب سے زیادہ گورنمنٹ کا نظام جو سنبھالتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سنبھالتے تھے۔ بہت زیادہ وزڈم تھی، اللہ ان کو جو ہے باب العلم کا خطاب بھی ملا تھا کہ یہ اس زمانے کے عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی حضور کی زندگی کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا اللہ کے یعنی کہ جو اللہ کا مقصد ہے اس دنیا میں قرآن بھیج کے انسان کی ہدایت کے لیے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ پر تھے۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بہت سی چیزوں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس شخص نے پورے خلافت میں گورنمنٹ میں لوگوں کا ساتھ دیا اور خلفاء کو مطلب یہ کہ سمجھیے کہ رائٹ ہینڈ کے طور پہ رہے، ان کی اپنی خلافت میں کچھ ایسے ماحول بن گیا کہ وہ چیزوں کو آگے پازیٹیولی لے کے جانے میں وہ نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب جو آج ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا ذہنوں میں رکھ لیجئے کہ ایک تو ہم بہت ہی سیکوینشل طریقے سے ایک ایک کر کے ہسٹری کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو موقع ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، اب ایک مزید کیوس ہے، تو اس میں اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول ہے؟ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن جاتے ہیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا ہوتی ہے، تو میں اس ٹاپک کو آج کور کروں گا۔ تو بیسیکلی چونکہ جو کربلا کا ٹائم ہے وہ تو حضرت امیر معاویہ کی 20 سالہ حکومت کے بعد یزید کے دور میں ہوا ہے، لیکن آج جو ہے میں حضرت حسن، حضرت حسین
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اگلی نشست میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ابھی تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں جو ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ 3 مارچ 625 عیسوی میں ہوئی، اور انہی کے 1 سال کے بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 626 میں. ان سے 1 سال چھوٹے تھے. یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت لوگوں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے کے اوپر بیعت کر سکتے ہیں، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ میں تمہیں منع کروں گا اس پہ، نہ انکریج کروں گا، کیونکہ جو خلافت کا سسٹم ہے وہ بیسیکلی کہ آپس کی مشورے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، یا جو بھی خلیفہ ہو وہ اگر کوئی کمیٹی بنا جائے یا کسی کو نامینیٹ کر جائے، لیکن وہ تمام مشورے کے بعد ہوتا ہے. اگر نامینیٹ بھی کرتا ہے تو مشورے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو انہوں نے پیور اسلامک طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بیٹے کو بنا دو کیونکہ سب سے اہل تم میں یہی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. اچھا، تو لوگوں نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، خاص طور سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ والے لوگوں نے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کر دی. اچھا، اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خطوط بھیجے حضرت شام میں حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے لوگوں کو، تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کیا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ بہت سمجھدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بہت سمجھدار تھے، اور جو اختلافات یا کیوس تھے اس زمانے میں اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے ایک اتحاد رہے لوگوں میں. تو اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ سے پھر انہوں نے ان کی بیعت ایکسیپٹ کر لی تھی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ مائی دس گرینڈ سن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ان کی حدیث ہے کہ مائی دس گرینڈ سن ول برنگ 2 big groups together. تو اب دیکھیے کہ یہ وہی چیز حدیث ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک طرف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک پورا سمجھیے کہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا وہ گروپ موجود ہے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر تھے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں ہیں. تو ان سب لوگوں نے ان دونوں کو ملانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ بیعت کر لو. جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں اگر فلاں فلاں کنڈیشنز ہیں جس کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو لکھ دیا کہ جو بھی کنڈیشنز تمہیں لکھنی ہے تم لکھ دو اور میں اس پہ تیار ہوں، لیکن خلافت میری ہوگی. تو جو ہے اب حضرت امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے جب ان کو یہ ہو گیا کہ ہاں بھئی اب وہ خلیفہ ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر قسم کے جنگ و جدل کو منع فرما دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب وہی ہمارے خلیفہ ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن اب امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس وقت ہم پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. اچھا، یہ سب ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنگ نہروان ہوئی جس میں خوارج نکل کے آ گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جنگ نہروان میں خوارج کے تقریباً 2400 میں سے 2000 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو ہر لحاظ سے اپر ہینڈ ان کو مل گیا تھا. تو جب حضرت امیر معاویہ نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لیں اور یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں اس ٹریٹی کے بارے میں بھی بعض جگہ پہ تو بہت ہی اسپیسیفکلی یہ ٹریٹی پوری لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈیمانڈز تھیں وہ بیسیکلی یہی تھیں کہ جو ہے کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے خاندان کی اور اہل بیت کی حفاظت کی جائے گی، اور کسی بھی قسم کی کوئی چپخلش نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے ایکسیپٹ کیا اور پھر یہ خلافت شروع ہو گئی. اچھا، کوفیوں نے پھر ایک اور فتنہ شروع کیا. اب انہوں نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹریٹی کر لی حضرت امیر معاویہ سے،
تو انہوں نے یہ ایکیوز کرنا شروع کر دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بزدل تھے، اور وہ جو ہے غداری کی انہوں نے، اور انہوں نے اس طرح کے ان کو نام دینے شروع کیے کہ جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے سائٹ میں وہ لوگ جا کے مل گئے، اور انہوں نے سب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اپنے ساتھی تھے ان لوگوں نے ان کو پیٹھ دکھا دی. لیکن یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت ڈٹرمنٹ تھے، اور پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں ریٹائر ہو گئے، اور اس طرح سے اور یہ ٹریٹی جو ہے سن 41 ہجری میں ہوئی، اور اس کے 10 سال کے بعد آپ سمجھیے کہ یہ 10 سال یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، 6 مہینے کے بعد انہوں نے ٹریٹی کی، باقی 9.5 سال جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں رہے، اور ان کا پھر انتقال سن 51 ہجری میں ہوا، یعنی 41 ہجری میں ٹریٹی ہوئی اور 51 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے تھے، ان کو زہر دیا گیا تھا، اور بلکہ بہت ہی قاتل زہر تھا جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف تھی. اچھا، اس زمانے میں بھی اب تقریباً حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور و حکومت رہا، لیکن اس میں سبائی جو ہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے پھر بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ کیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور سختی سے نپٹا ان لوگوں کو جو غداریاں کر رہے تھے. تو یہ جو سبائی تھے یا عبداللہ بن سبا کے جو ماننے والے تھے، یا جو فیکشن تھا جس نے کہ سارے فتنے شروع کرائے تھے، وہ لوگ کائنڈ آف انڈر گراؤنڈ جا چکے تھے. تو اس وجہ سے اب آپ کو اتنے فتنے نظر نہیں آتے اس دور میں. اسکالرز زیادہ تر اس چیز پہ اگری کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور تھا وہ خلافت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ خلافت کی جو ڈیفینیشن یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ آپ کو الیکٹ کریں مشورے سے، اور پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو آگے بڑھائیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے، ایک تو یہ کہ انہوں نے لڑ کے جنگ کر کے خلافت لی تھی، ان کو کسی نے خود سے اپوائنٹ نہیں کیا تھا یا مشورے سے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بیسیکلی اپنی حکومت خود قائم کی تھی. تو اس وجہ سے وہ ملوکیت میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اب جو ہے وہ ایک خلافت نہیں ہے بلکہ ملوکیت شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد سے. لیکن یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ایک تو صحابی کے لحاظ سے ہمیں کرنی چاہیے، وہ کاتب وحی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا بھی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی ام حبیبہ، وہ حضرت معاویہ کی بہن تھیں، یعنی حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو اس لحاظ سے ان کی رشتہ داری بھی ہو جاتی ہے ان سے. اور اگین اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یقیناً جو غلطیاں کی تھیں، اور ان غلطیوں کو انہوں نے بائی انٹینشن نہیں کیا تھا، یعنی وہ سنسیئر تھے، لیکن یہ کہ جو ان سے غلطیاں ہوئیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اور پھر آج کے دور میں اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تقریباً برابر اتنے بڑے بڑے علماء اور فقہا لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں بعض لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور بعض لوگوں نے ان کے خلاف لکھا ہے. لیکن having said all that, aside from all that, 20 سال حضرت امیر معاویہ کے دور تھا وہ بہت پیسفل تھا، اس میں بہت سی فتوحات ہوئیں، اس میں پہلی دفعہ مین جنگی بحری بیڑا تیار کیا گیا. تو جو فتوحات رک چکی تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، اب دوبارہ سے شروع ہوئیں، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس 20 سالوں میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی. اچھا، اب یہ بھی ہم تھوڑا سا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو لوگ لکھتے ہیں بعض علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال بھی ان کی حکومت گزری تھی کہ ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجیشن دیا کہ اگر آپ، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ چونکہ کوئی خلیفہ نامزد نہیں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے جنگ و جدل بہت بڑھتے چلے گئے، تو اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا ولی عہد مقرر کر دیں. انہوں نے پہلے اس چیز سے انکار کیا، لیکن یہ کہ بعد میں جب ان کو کنونس کیا گیا، دوسرے صحابہ بھی آئے، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے یزید کو تقریباً اپنی حکومت کے 10 سال کے بعد نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا. اور اس کے پھر 10 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر یزید نے حکومت سنبھالی. اب یہ سارا سول وار کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی تھا، اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ پہ یہ الزام بھی ہے کہ وہ چونکہ ملوکیت شروع ہو چکی تھی اور وہ بادشاہت کے طریقے سے اپنے بیٹے کو چاہتے تھے آ جائیں. لیکن یہ سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ عالم. ہمیں اپنے لحاظ سے ہر صحابی کی
عزت کرنی ہے، اور اگر کوئی چیز ہمیں ان کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی بھی ہے تو ہم، چونکہ ہمارا وہ مقام نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی پہ یا کسی پہ کوئی الزام لگا سکیں، تو ہم اس کو صرف یہ بول دیتے ہیں کہ جو اللہ کے شان کے لائق تھا وہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں حق کیا تھا. کیونکہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف، سوچیں عالم اسلام کے دو بڑے پلرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو اب آپ کسی ایک کا سائٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ذہنی طور پہ آپ کو کچھ آپ لین کر سکتے ہیں کسی ایک طرف، لیکن ہمیں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، اور انہوں نے آلموسٹ پالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں. تو یہ دو چیزیں اس طرح سے آمنے سامنے آئیں، اور یقیناً اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، ہماری آزمائش ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی ہماری آزمائش کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں میں یہ رکھنا ہے کہ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے تھا، لیکن بہت سے مسلمانوں نے اس کو غلط انداز سے لے کے پھر آپ نے ابھی تو تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جنگ و جدل شروع ہو گیا، لیکن جب عباسی حکومت آئی ہے، جب اس میں اندر کتنے قتل و غارت ہوئے ہیں کہ ہم سارے پرانے واقعات بھول جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی کلاسز میں ڈسکس کریں گے. تو اس کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ انتقال کر چکے تھے، اور جو چھوٹے صحابہ تھے جن کو صغار صحابہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ینگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس وقت کچھ ایسا سلسلہ نہیں بن سکا. اور پھر کرسچنز جو تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی سب نئے نئے تھے، پہلے آئیڈل ورشپرز تھے. تو اس وجہ سے وہ ایک ایسا ماحول ڈیولپ ہو گیا تھا جہاں کے اوپر ایک خلا سا آ گیا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران حکومت جو 3 جنگیں ہوئیں، ان میں لاکھ سے اوپر صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ان میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. اچھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اب جو ہے جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے اس ڈیسیشن کو کہ وہ یزید کو ولی عہد بنائیں نہیں مانا، بالکل انکار کر دیا. ان میں 5 بہت بڑے بڑے صحابہ تھے. عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسین بن علی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو چکا. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی تو ایسا نہیں تھا کہ سب نے ان کو آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ کر لیا تھا. اتنے بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کیا تھا، اور ان صحابہ کو جو ماننے والے لوگ تھے، جو خاص طور سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں لوگ تھے، ان لوگوں نے ٹوٹلی بہت سی چیزوں سے انکار کر دیا تھا. اور آف کورس کوفہ میں تو آلریڈی بہت سے لوگ موجود تھے اسی مائنڈ سیٹ کے. حضرت امیر معاویہ نے 5 صحابہ کو پریشر نہیں کیا. جیسے حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یزید نیکسٹ خلیفہ بن کے سامنے آیا، اور ان میں سے جو 5 صحابہ تھے جنہوں نے یزید کے مخالفت کی تھی، ان میں سے ایک کا انتقال ہو چکا تھا. جو 4 بچے تھے ان میں سے 2 جو ہیں وہ اس اوپینین میں تھے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، کہ اگر اس وقت بھی مخالفت کی، اب وہ خلیفہ بن چکا ہے یزید، تو پھر بہت ذرا خون و خرابہ ہوگا. تو انہوں نے پھر بیعت کر لی تھی مصلحتاً، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خلافت کا اہل نہیں ہے، لیکن مصلحتاً بیعت کر لی تھی. لیکن جو دوسرے 2 صحابہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے یزید کی بیعت ایکسیپٹ نہیں کی، اور انہوں نے فل انداز سے رجسٹ کیا. لیکن ان میں بھی پھر ایک ڈس ایگریمنٹ تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ ہم حجاز میں رہیں گے، مکہ مدینہ میں رہ کے فائٹ کریں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والے کوفہ میں بہت ہیں، تو ہم عراق میں رہیں گے اور وہاں جا کے اپنی کیمپین شروع کریں گے امیر معاویہ کے خلاف. تو جب یہ سب باتیں ہوئی تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوفہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک صحابی تھے مسلم بن عقیل، ان کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحاف پہ لوگوں سے بیعت لے سکیں.
تو ان میں سے پھر ان کو خبر ملی کہ تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اب ہم کوفہ جائیں گے اور وہاں جا کے پھر ہم اپنی یہ جو ان کی ریزسٹنس ہے اس کو چلائیں گے آگے, اور پھر حضرت امیر معاویہ کو معزول کر کے خلافت جو اس کا اہل ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کو خلافت ملنی چاہیے. اچھا, اب یہ جب بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا تو یہ دونوں مکہ مکرمہ گئے اور انہوں نے جا کے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ کہ اچھا ایک سیکنڈ میں اس میں ایک چیز کو بڑھ دوں. ہاں, تو ان لوگوں نے جب وہاں پہ ان کا وہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے 20 سال کے بعد جب وہ انتقال کر گئے تو یزید نے خلیفہ بن گئے, اور حضرت امیر معاویہ کی ڈیتھ جو ہے وہ 680 عیسوی میں ہوئی. یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک لیٹر بھیجا کہ ان کی بیعت کرے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیریسلی ریجیکٹ کر دیا اور پھر وہ واپس ادھر مکہ مدینہ کی طرف آ گئے تھے. تو اب میں دوبارہ سے مسلم بن عقیل کی طرف آتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بہت سے لیٹرز ریسیو ہوئے انہیں کوفہ سے کہ بھائی ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑیں گے, یا یہ کہ آپ کی خلافت کے لیے سپورٹ کریں گے اور ہم یزید کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میری بہت زیادہ سپورٹ وہاں پر ہے, تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور وہاں پہ تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں نے ان کے بہاف پہ یعنی کہ بیعت کر لی, حضرت امام حسین پہ بیعت کر لی. اچھا, حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. اب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں رہیں اور آپ آگے مت جائیں, وہاں نہیں جائیں کیونکہ وہاں خطرہ ہے, وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے بیک سٹیبنگ کی گئی ہے. تو لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ ڈٹرمنٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا, بلکہ اپنی فیملی کو بھی لے جاؤں گا, اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤں گا. تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ منع کیا گیا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خاطر اور اپنے دین کی بقا کی خاطر اور ایک ایگزامپل کریٹ کرنے کی خاطر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جاؤں گا. تو انہوں نے اپنی فیملی کو بھی لیا, بیوی بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, پورا خاندان لے کے چلے. اچھا, اب یہ وہ راستے میں تھے کہ کوفہ کی طرف سے انہیں اطلاع ملی کہ کوفیوں نے بیسیکلی گڑبڑ کی تھی اور جھوٹ بولا تھا, اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے, اور ان کے خلاف ریبیل کر دیا ہے. اور کوفیز نے پھر یزید کی خلافت ایکسیپٹ کر لی. جیسا کہ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو خوارج تھے یا جو منافقین تھے, ان لوگوں نے مسلسل اسلام کو نقصان پہنچایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا, پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ. تو جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس مکہ کی طرف جائیں گے. لیکن یہ جو حضرت مسلم بن عقیل جو تھے, ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ شروع میں ساتھ دیا تھا, آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیار ہو گئے اور پھر وہ عراق کی طرف یعنی کوفہ کی طرف پیش قدمی کی. اچھا, اس دوران جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو عراق, پہلے وہ بصرہ کا گورنر تھا, پھر اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا, اور یہ بہت ہی ظالم, بہت ہی شرانگیز انسان تھا, اور اس کو یزید بذات خود بھی جو ہے وہ کوئی دین کی طرف نہیں تھا, بلکہ بچپن سے اس کی جو شراب کباب اور ان سب چیزوں میں انوالو تھا یزید. لیکن یہ کہ وہ اپنی خلافت کے اس نے بہت سی چیزیں پھر بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کی, لیکن اس نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے یہ پروف کر دیا کہ وہ ان لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتا تھا. تو بہرحال عبید اللہ بن زیاد بہت ہی ظالم انسان تھا, تو جب اس کو گورنر بنا دیا گیا تو اس نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا, اور اس نے نعمان بن بشیر جو پرانے گورنر تھے ان کو ہٹا دیا گیا, اور پھر اس طرح سے یہ چیزیں بالکل ایک ڈفرینٹ انداز سے کروٹ لینے لگیں. اچھا, یہ ڈسکس ہو گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کنٹینیو کی اپنی جرنی کوفہ میں پہنچنے سے پہلے. کوفہ میں ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کی حکومت تھی, اور جو ہے تو وہ کوفہ سے تھوڑا سا ہٹ کے یعنی کہ لیفٹ پہ لے کے تھوڑا سا آگے جا کے جو کربلا کا مقام ہے وہاں جا کے انہوں نے کیمپ کیا. ان دا مین ٹائم عبید اللہ بن زیاد نے بھی اپنی فوج لی, اور وہ جو ہے تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ
کربلا کی طرف. اس نے جب سن لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی طرف آ کے کیمپنگ کی ہے، تو وہ اس کی طرف آ کے اس نے بھی اپنی فوجیں لے کے پہنچ گیا. اچھا، اب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو یہ یعنی کہ یزید نے پیغام بھیجا یا یہ عبید اللہ بن زیاد کا یہ تھا، لیکن انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ کوفہ، پہلی بات تو آپ کوفہ نہیں جا سکتے، اور نہ ہی اب ہم آپ کو واپس مکہ مدینہ جانے دیں گے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اور باقی یہ کہ آپ کہیں جانا چاہیں چلے جائیں. تو ان کو سب سے پہلے آپشنز یہ دیے گئے. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کا مشن لے کے چلے ہوئے ہیں اور ایک ایگزامپل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بہت سے خطبات دیے. اچھا، اب ان کو جو لیٹرز ملے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے بتایا تھا کہ ان کو کوفہ سے لیٹرز آئے تھے اور بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے لیٹرز بھیجے تھے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ آئیں. تو وہ سارے لیٹرز جو ہیں وہ بیگز میں بھر کے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی تو میں ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ لیٹرز تم لوگوں نے لکھے تھے. تو انہوں نے خطبات میں باقاعدہ بتایا کہ دیکھو یہ ہزاروں خطوط ہیں، تم لوگوں نے میرے حق میں بھیجے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، اور آج تم لوگ ہمارے خلاف تلوار لیے کھڑے ہو. تو کیا بات ہوئی؟ اور پھر انہوں نے ایک ایک نام لے کے ان کے چیفز کو بتانا شروع کیا. اب جب یہ چیفز ایکسپوز ہونا شروع ہوئے تو اب ان کی اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تو یہ جس طرح سے شروع سے منافقتیں کرتے آئے تھے کہ ایک طرف کچھ اور بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ اور بات کر رہے ہیں. اب یزید کی حکومت سے یہ تمام لوگ مزید کھل کے سامنے آ چکے تھے. عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس نے یہ سوچا کہ یار اب تو ہم پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، صرف اور صرف سرنڈر کرو اور یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو. اب ضابط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آرمی تھوڑی تھی، ان کے پاس تو چند اپنے خاندان کے لوگ، کوئی انہوں نے صحابہ کی بڑی آرمی تیار نہیں کی، کچھ نہیں کی. لیکن تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کیوں؟ جب انہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں تو ان کو واپس چلے جانا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مثال قائم ہو گئی ایک قربانی کی، ایک سیکریفائس کی، ایک اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ڈٹے رہنے کی، وہ مثال پھر آپ کو آج تک کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیغام دیا ساری دنیا کو، وہ اس پیغام کی خاطر جو ہے سمجھے انہوں نے صرف اپنی آپ کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے فیملی کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سب کو انہوں نے اللہ کی خاطر قربان کر دیا. تو اینی وے جب انہوں نے کہا یزید کی فوج نے یا عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے کہ سرنڈر کر دو، تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اپنی شہادت کو اس کے اوپر ایکسپٹ کر لیا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کا ہے، 10 محرم 61 ہجری 61 ہجری کا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہی دن ہے جو کربلا کا ہے اور جو ساری دنیا میں اس کو پھر لوگ، اور اتفاق سے آج سمجھیے آج 9 محرم ہے، کل کا دن جو ہے 10 محرم، وہ یہی ڈیٹ ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو بھی ایک آپشن دیا. انہوں نے کہا بھی دیکھو میں بھی کوئی جنگ و جدل کے لیے یا کیا یہ فتنے کے لیے اس چیز کے لیے بالکل حامی نہیں ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو مجھے واپس حجاز جانے دو. اچھا، اب حجاز جانے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ ری گروپ کر کے اب ان کو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کوفیز کیسے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے غداریاں کی ہیں. تو اب ان کو ایک میسج مل گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے حجاز واپس جانے دو، تم لوگوں کو فی الحال جو کرنا ہے یہاں کرو، اور یا پھر مجھے بارڈرز پہ جانے دو تاکہ میں کم از کم اپنے اللہ کے لیے جنگ لڑتا ہوا کہیں پہ مجھے شہادت مل جائے، اور یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں، کیونکہ تم لوگ ابھی تک پیغام رسانی کر رہے ہو، عبید اللہ بن زیاد کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے، تم لوگوں کو جو باتیں کر رہے ہو تو میں ڈائریکٹ جا کے یزید کو بتاؤں گا کہ اللہ کی اور رسول کی جو ایک سمجھے لیگسی ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی. لیکن انہوں نے ان تینوں چیزوں میں انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف تمہارے پاس اب ایک آپشن ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کو ایکسپٹ کرو اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جنگ کے لیے ترجیح دی. ان کے سارے ٹینٹس کو جتنے خیمے تھے ان کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو اور ان کی فیملیز کو پانی کے لیے ترسا دیا گیا، کھانا پینا سب بند کر دیا گیا. اور یہ بہت ہی المناک اور دردناک واقعہ ہے جو آپ سب کو کربلا کے نام سے یاد ہوگا. اچھا، اب یہ دیکھیے کربلا ہے کہاں؟ یہ نجف جو ہے
یہ بصرہ ہے، نجف کوفہ کا نیا نام ہے، تو یہ نجف ہے، یہ کربلا ہے، تو کوفہ کے تھوڑے سے اوپر ہٹ کے اس طرف جا کے یہاں پہ کربلا کا مقام ہے جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کی فیملی کی شہادت ہوئی۔ اچھا، اب ہم یعنی کہ اب ہم ایک چیز کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ دیکھیں یہ تمام واقعات اپنی جگہ پر اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس میں کیا ہیں، لیکن ہمارا یہ بلیف یہ ہے، ہم سب کا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے سب انصاف پسند تھے، غلطیاں یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو کوئی گالی گلوچ یا خدا نخواستہ کوئی غلط نام سے ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے۔ none of the following had bad intention، تو صحابہ کی بیڈ انٹینشنز نہیں ہوتی تھی۔ آپ سوچئے کہ حضرت اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت جو ابو ذر غفاری تھے وہ اتنے شدت پسند تھے کہ بہت سے ڈیسیشنز انہوں نے بھی غلط لیے، لیکن ان کی انٹینشنز غلط نہیں تھیں۔ تو اللہ عالم یہ ساری چیزیں کنٹروورشل ہیں، لیکن ہمیں کم از کم اپنے لحاظ سے، میں اپنے لحاظ سے سوچتا ہوں کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں کسی صحابی کو یا کسی کو بھی کسی غلط الفاظ سے ہم لوگ استعمال کر سکیں۔ اور یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا گیم تھا جو سبائی تھے انہوں نے کھیلا تھا اور آج تک وہ کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر صحابہ کا نام آپ سوچیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت عمر بن العاص، ابو موسیٰ عشری، حسن، حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کا وہ مقام تھا کہ اور یہی تھے جو کسی نہ کسی کنٹروورسی میں تھے۔ یہ سارے صحابہ کا نام میں نے اس لیے منشن کیا ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی صحابی کو ان میں سے کچھ کہہ سکیں گے۔ یہ دیکھیے ایک اور نقشہ ہے، یہ جو ٹربل ٹائمز تھے سارے اس وقت، جو ہے کوفہ، کربلا، یہاں بصرہ، یہ سارے علاقے تھے جہاں پہ زیادہ تر ایشوز ہوئے تھے۔ اور پھر ابو سفیان کے جو بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ گورنر تھے ڈیماسکس کے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کو ڈیماسکس کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، لیکن یہ کہ پھر یہ چیزیں وہ ہوئی، صفین پہ جنگ ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور یہ تمام چیزیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے خوف زدہ ہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے معاملے میں، اور میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ وہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اچھا، اب آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی ایک تمہید باندھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک جلدی سے وہ دکھا دوں، ایک چارٹ دیکھیے۔ یہ جو ہاشمی، جو بنو ہاشم ہے، ان کے بیٹے عبد المطلب تھے، اور یہ پورا خاندان جو ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ حضرت ابو طالب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب حمزہ، پھر ان کے بیٹے تھے یہ، ادھر سے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہاں سے سلسلہ چلا، یہ اہل بیت کا سلسلہ ہے۔ یہ سارا آپ سمجھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے جو گرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے حضرت عباس، حضرت عباس کی آل اولاد یہ ہے، اس میں کون ہے؟ عبداللہ، علی، محمد، پھر ابو العباس عبد الصفا، جسے کہتے ہیں کہ بنو عباس خلافت کا جو موجد تھا، جو لیکن اس کے زمانے میں بھی بہت ظلم و ستم ہوئے، تو یہ عباسی خلافت یہاں پہ ہوگی جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ جو ہے بنو امیہ کی جو ابھی حکومت ہوگی وہ ساری یہ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے تقریباً خلیفہ ہوئے ہیں، اس میں سے جو امیہ کے جو ابو العاص اور حرب بیٹے تھے، پھر حرب کے ابو سفیان تھے، ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ کی جب حکومت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد یزید کے بعد پھر ایک اور معاویہ سیکنڈ، ادھر سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مروان سے، جو کہ ان کے ابو سفیان کے سمجھے کزن تھے، ان کے سے پھر سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جس میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یہ سارے لوگ آئے۔ ان کا ذکر ہم اگلے کلاسوں میں کریں گے۔ تو بنو امیہ یہ ہیں،
بنو عباس یہ ہیں. اور اہل بیت جن کو زیادہ تر لوگوں کا ایون شیعہ حضرات کا تو ہے لیکن سنی حضرات کا بھی زیادہ تر خیال یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں خلافتیں جو ہیں ایون دو کہ اس کا کوئی سیٹ رول نہیں تھا لیکن جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جن کا تعلق حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے آل اولاد سے ہے, خلافت ان کے پاس جانی چاہیے تھی لیکن ان کے پاس خلافت آج تک نہیں آئی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے خلافت کسی کو نہیں ملی اور آج تک نہیں ملی. ایک طرف چلی گئی بنو امیہ کو, ایک طرف چلی گئی بنو عباس کو, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت تو پھر بہت 100 سال رہی, سینکڑوں سال رہی, اور اس کے بعد پھر چیزیں پلٹ کے آٹومن امپائر کی طرف چلی گئی, عثمانیہ خلافت, اور وہاں سے پھر چیزیں آگے بڑھ گئیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں پھر ایک بہت ہی افسوسناک ایک اور واقعہ جو بہت سے لوگوں کو کم پتہ ہے, ایونٹ آف حرہ. حرہ کے مدینہ منورہ کے قریب کا مقام ہے جہاں پہ یزید کی فوجوں نے آ کے تہو بالا مچا دیا تھا, قتل کر دیا تھا, خواتین کو ریپ کیا تھا, ان کے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, بڑوں کو, سب کو قتل کر دیا تھا. یعنی مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں. لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ اتنا زیادہ تاریخ میں بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں آتا, یقیناً ہے تاریخ میں, لیکن ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا. پھر ہم ذکر کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال جو انہوں نے حکومت کی, پھر یزید کا رول کیا تھا اس پورے کیوس میں اور کس طرح سے اس کا رول ختم ہوا, اور پھر بنو امیہ کی خلافت کیسے شروع ہوئی. تو انشاءاللہ آج ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں, اگلی کلاس میں پھر ان تمام سبجیکٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. پھر ابھی سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈسکشن کا کر لیتے ہیں. تو آپ جن کو بھی کوئی سوال ہے وہ پلیز اپنا ہاتھ ریز کریں تاکہ انشاءاللہ ہم سوالات لے لیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.